बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ेदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डेड लाइन। नाज़रीन, डेड लाइन में आज तज़किरा करेंगे, ज़िक्र करेंगे, एनालाइज़ करेंगे तीनों पार्लिमान की बड़ी पार्टियों को दरपेश चैलेंजेस। PTI को क्या चैलेंजेस दरपेश हैं, मुस्लिम लीग नून को क्या चैलेंजेस दरपेश हैं और पीपल्स पार्टी को क्या चैलेंजेस दरपेश हैं। अगर PTI की बात की जाए तो इकनॉमिक चैलेंज जो है सबसे बड़ा है। ख़ुद इमरान खान ने कहा, एडिटर्स से वो गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अभी जो मुल्क को सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश है, जो PTI के लिए भी ज़रूरी है, वो मौशी इस्तेहकाम है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि KP में उनकी परफॉर्मेंस पे भी काफ़ी सवालात उठ रहे हैं। अगर पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की नायब में पेशी हुई और उसके बाद जो है बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उस दिन कुछ नोक झोंक भी हुई इंतजामिया के साथ पीपल्स पार्टी वर्कर की, उससे मुतालिक भी आज बात करेंगे और उन केसेस को भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून को क्या चैलेंजेस दरपेश हैं। नवाज शरीफ साहब जेल में हैं, सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत का केस लगा हुआ है। अगले हफ्ते इस पर भी फैसला होगा क्योंकि नैब को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मौक़िफ़ दे अपना, नवाज शरीफ को रिप्रेजेंट करें, वो अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं। नैब क्या करती है अभी देखना होगा कि मुस्लिम लीग नून की क्या आगे स्ट्रेटेजी होगी। फिलहाल तो वो खामोश नजर आ रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी हमें एक एग्रेसिव पॉलिटिक्स करती हुई नजर आ रही है। और साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जब पेशियां होती थी और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी की पेशी हुई, कारकुनों की बड़ी तादाद थी। इसके बरक्स मुस्लिम लीग नून इतनी एक्टिव नहीं नजर आती। प्रोग्राम में तीनों पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगे। अखुनज़ादा चट्टान साहब पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे, शाहज़ा फातिमा ख्वाजा लाहौर से MNA, ये ख्वाजा आसिफ साहब की बेटी हैं, ये मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट करेंगी और एहसानुल्लाह टिवाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, PTI को ये रिप्रेजेंट करेंगे। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। एहसान साहब, आपसे शुरू करूँगा। पीपल्स पार्टी PTI के लिए तो सबसे बड़ा चैलेंज इस टाइम मौशी इस्तेहकाम है। इमरान खान खुद भी कहते नज़र आ रहे हैं, हम देख रहे हैं इसी तनाजुर में अगर देखें तो 23 साल बाद मलेशिया के वज़ीर आज़म का पाकिस्तान दौरा हुआ है। क्या समझते हैं, कितना कामयाब रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकनॉमिक चैलेंजेस जो हैं वो इस वन ऑफ द चैलेंजेस जी, रियासत के लिए अमन व अमान, फिर सेहत, तालीम और फिर एक डायरेक्शन देना, कमिटी ऑफ नेशन में बैनुल-अक़वामी दुनिया में पाकिस्तान की साख को बहाल करना। जहाँ से हमें मिली है वहाँ पे चैलेंज बेपनाह है। इकनॉमिक चैलेंज उनसे बड़ा है सबसे, लेकिन हमें दुनिया की उसमें ग्रे वॉच लिस्ट के अंदर भी हम खड़े हैं। हम तनहा खड़े थे, हमारे साथ पड़ोसी मुल्क बैनुल-अक़वामी तौर पे हम तनहा थे। मकामी और बैनुल-अक़वामी दोनों जो हैं वो चैलेंजेस भरपूर तरीके से मौजूद हैं। हमने पिछला जो माजी की हुकूमतें थी उनकी चैलेंज किया कि उनकी मिस गवर्नेंस थी, जिसकी वजह से अवाम ने हमें मैंडेट दिया तब्दीली का। हमारे लिए वो सारे के सारी उस माइंड सेट को, स्टेटस को, करप्शन को ख़त्म करने से, एक फाइनेंशियल करप्शन है, एक प्रोफेशनल करप्शन है, उसको ख़त्म करना है। हमने एक नया पाकिस्तान की ख्वाहिश रखनी है और उसमें भरपूर चैलेंजेस हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन खुदा ताला की मेहरबानी से वी आर ऑप्टिमिस्टिक कि नीयत ठीक हो, सलाहियत हो तो इंशाल्लाह आगे रास्ता बन सकता है। हमने बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर बहुत सारे ब्रेक थ्रूज़ किए हैं। महातीर मोहम्मद की तो अभी की है, इससे पहले हमारे देखें अमेरिका के साथ हमारे बहुत आए, फिर UAE के आए, उसके आए, चाइना के साथ है, हमारे उसमें बेहतरी आई है। हमने जिस तरीके से इंडिया ने जहरियत की और जिस तरीके से हमारी अफवाज ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया और उसके बाद जो हमने अच्छा जेस्चर दिया पायलट को छोड़ के, उसकी बड़ी भरपूर पजीर आई है। और हमें एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट के ऊपर, रोग स्टेट कहते थे, हमें बड़ी एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट के ऊपर जज्बात को कंट्रोल करके हमने उसमें अपना मकाम कराया। इसमें कोई शक नहीं, आपने काफ़ी प्लेटफॉर्म्स पे बहुत गेन किया है, काफ़ी आप कह सकते हैं डायमेंशंस में आप आगे बढ़े हैं। लेकिन अगर बात की जाए इकनॉमिक चैलेंजेस की तो उसमें तो कोई खातिर खा हमें तो नहीं नज़र आती कोई प्रोग्रेस। बिकॉज आपने चाइना के पास आप लोन मांगने गए, आप UAE के पास गए, मलेशिया के साथ इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, लेकिन आम आदमी के मसले तो नहीं हल नहीं हो रहे हैं। आम आदमी आपसे नाराज़ ही है। एक जो 3-4 दहाइयों की इस डूइंग्स जो है, जिसमें कर्जे के अंदर आप नाक तक यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, आपको सांस लेने की गुंजाइश नहीं थी, तो उसका एक तवक्को करना कि ओवरनाइट करना। हमारे पास महंगाई का चैलेंज है, बेरोज़गारी का चैलेंज है,
اور یہ سارے کے سارے اس میں پچھلے چند ماہ کے اندر آپ جو اکنامک فگرز کو اس کے اندر اگر بات کریں تو ان سب میں بہتری آئی ہے. ہمیں ایک کمفرٹ روم ملا ہے اور ہم اس کے ساتھ ابھی IMF کے ساتھ جو ہے کہ اس کو بیٹھ کے اپنی شرائط اور اپنی ٹرمز کے اوپر ان کے ساتھ میرے خیال میں اسی منتھ کے اخیر کے اندر فائنانس منسٹر جا رہے ہیں اور اس میں سے مزید ایک پیکج جو ہے وہ اس کے ساتھ ڈیل کریں گے اور امید ہے آہستہ آہستہ جس وقت ہم اصلاح کرتے جائیں گے تو we'll achieve the targets. آپ مسکرا رہے ہیں اخنزادہ صاحب, کیا وجہ ہے پہلے مسکرانے کی, پھر ساتھ بتائیے گا کہ یہ تو آپ مانتے ہیں کہ 23 سال بعد اب ملیشیا کے وزیر اعظم آئے ہیں کہ ہمارے پرائم منسٹر کی کوششیں ہیں, پہلے ہمارے پرائم منسٹر ادھر گئے, پھر انہیں کنونس کیا, پھر وہ ادھر آئے, اب انویسٹمنٹ ہونے جا رہی ہے, MOUs سائن ہو گئے ہیں, تو is this a success؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, یہ بہت اچھا عمل ہے اور کچھ ممالک ایسے ہیں جو ہمارے برادر ممالک ہیں, کچھ ممالک ایسے جو ہمارے فرینڈز ممالک ہیں. ملیشیا ان ممالکوں میں ہے جو ہمارے بردر ممالکوں میں. آپ کو پتہ ہے ملیشیا کا جو آئین لکھا ہے وہ ہمارے ایک چیف جسٹس, میں نام تو بھول گیا لیکن پشاور کا تھا, ان کا ملیشیا کا آئین پشاور کے ایک چیف جسٹس نے لکھا ہے. یہ اس طرح کا ہمارا دوست ملک ہے. یہ ایک اچھا عمل ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوگا اس ملک میں کبھی معاشی استحکام نہیں آ سکتے. اگر حکومت چاہتے ہیں کہ اس ملک میں معاشی استحکام ہو تو یہ کوئی سائنس نہیں ہے, راکٹ نہیں ہے, عام سی بات ہے, ہر ایک کے سمجھ میں آ جاتی ہیں. تو اس ملک میں سیاسی استحکام لانا پڑے گا. میں بہت معذرت کے ساتھ احسان صاحب کے اس بات کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو کوئی سخت حالات میں حکومت ملا. اگر آپ کو یاد ہے جس ٹائم پہ ہمیں حکومت ملا تو سوات سے پاکستان کا جھنڈا اتارا گیا تھا, ٹرائبل ایریا پہ ریٹ آف دی گورنمنٹ نہیں تھا. ملٹری ڈکٹیٹرشپ کے بعد ملے ملٹری بلوچستان میں ترانہ بجانا بند ہو گیا تھا. پوری پارلیمان کی اختیارات ایک ڈکٹیٹر کے ہاتھ میں تھے, وہ پریزیڈنسی میں تھے. 19 سال سے NFC ایوارڈ نہیں ہوا تھا. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے تھے کہ اسمبلی میں اٹھ کھڑے ہو کے کہ دہشت گرد مارگلا کے پہاڑوں تک پہنچے اور اسلام آباد جو ہے ایک نرغے میں. الحمدللہ PTI کو جو حکومت ملا تو وہ ان کو ملا ہے 2 جمہوریتوں کے بعد. اسموتھ ٹرانزیشن آف ڈیموکریسی ہوئی ہے. بالکل اس طرح کا اپوزیشن ساتھ ملا ہے کہ ایک اپوزیشن نے بھی کہہ دیا, دوسرے نے بھی کہہ دیا کہ آپ قدم بڑھاؤ, ہم آپ کے ساتھ ہیں. ابھی جو ریسنٹلی جس حالات کا ذکر احسان صاحب نے کیا, اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ اپوزیشن کو کسی نے بلایا نہیں, اپوزیشن گورنمنٹ سے ایک قدم آگے چلے گئیں. اور آج بھی ہمارا یہ اعادہ ہے, آج بھی ہمارا یہ یقین دہانی ہے حکومت کو کہ اگر آپ لوگ اس ملک کے بہتری کے لیے, اس پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے کوئی بھی قدم اٹھائیں گے, ہم بغیر کسی شرط کے آپ لوگوں کے ساتھ ہوں گے. لیکن دعوے تو یہ لوگ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ اس طرح کیا اور یہ کیا, لیکن حالات اس کے ساتھ موافق نہیں ہے. آپ دیکھ لیں گیس کے قیمتیں, آپ دیکھ لیں تاریخ میں کبھی اتنے نہیں بڑھے ہیں. آپ بجلی کی قیمتیں آپ دیکھ لیں, آپ خوردنوش کی چیزوں کو آپ دیکھ لیں, اور یہ سارا جتنا کچھ ہے یہ سارا ملبہ پڑ گیا عوام پہ, غریب عوام پہ, مجھ پہ, آپ پہ, دیاڑی والی پہ, نوکر پیشہ لوگوں پہ. یہ جو عمران خان صاحب کا نیریٹیو تھا کہ ہم غریب عوام پہ بوجھ نہیں ڈالیں گے. اگر آپ انڈائریکٹ ٹیکس لگاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کے جیبوں پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں. ہم لوگوں پہ انڈائریکٹ ٹیکس نہیں لگائیں گے, ہم ڈائریکٹ ٹیکس لگائیں گے. اب جو ڈائریکٹ ٹیکس والے لوگ ہیں ان کو بینیفٹس مل رہے ہیں, لیکن جو غریب عوام ہیں وہ پس رہے ہیں, وہ اس کی چیخی نکل رہے ہیں. اور پھر بھی منسٹر صاحب نے جو ہے پیغام دیا ہے کہ آئندہ جو بجٹ آئے گا اس میں غریب عوام کی چیخیں نکل جائیں گی. جو وعدے قوم کے ساتھ کی گئی تھی اس کا ہمیں کوئی ڈائریکشن منسٹر صاحب کہتے ہیں میں تو حقیقت بتا رہا ہوں نا, میں تو حقیقت بتاؤں گا, میں کسی آپ کو خواب میں نہیں رکھوں گا, میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جو کہ میں پوری نہ کر سکوں. انہوں نے کہا میں تو حقیقت بتاؤں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قوم کو ان لوگوں نے بتایا تھا, کیونکہ یہ ملک کے حالات ان کو پتہ تھا, یہ اپوزیشن میں تھے, پختونخوا میں ان لوگوں کا چیف منسٹر تھا, ان کو پتہ تھا کہ ملک کے اقتصادی حالات کیا ہے. پھر اس کے باوجود بھی دعوی کی تھی کہ ہم انڈائریکٹ ٹیکس نہیں لگائیں گے,
ہم غریب عوام پہ بوجھ نہیں ڈالیں گے, ہم دن میں پتہ نہیں کتنے ارب کرپشن ہوتے ہیں, ہم اس کو احسان صاحب بالکل یہ جو بات کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے گراؤنڈ ورکنگ کیا تھی, مطلب آپ لوگوں کو جب تھوڑا بہت علم تھا کہ ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت آ جائے, گراؤنڈ ورکنگ تو آپ کی کچھ نہیں تھی. ابھی میں سن رہا تھا انٹرویو یہ جو آپ وزیر پیٹرولیم کا اور گیس کے حوالے سے, انہوں نے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ پورٹ فولیو مجھے مل جائے گا, اور اس کے حوالے سے اینکر صاحب نے پوچھا کہ آپ نے کوئی تیاری کی ہے, تو انہوں نے کہا کہ بالکل مجھے تو آئیڈیا نہیں تھا, تو اب ہمیں اکنامک چیلنجز جب درپیش ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں آہستہ آہستہ حل کرنے کی کوشش کریں. تو یعنی پی ٹی آئی کی پہلے سے کوئی ورکنگ نہیں تھی. سب اس پہ ورکنگ ہونے کا اسد عمر فائنانس کمیٹی کے ممبر تھے, چٹان بھائی جو کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. فائنانس کمیٹی کے اندر آپ کو پوری اس کی معیشت کا ادراک ہوتا ہے, آپ اپنی اسمبلی کے اندر اس پہ کرٹیسائز بھی کرتے رہے, اور میں بالکل اپریشیٹ کرتا ہوں چٹان صاحب کا کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن سے پیپلز پارٹی بڑی خوبصورتی سے نکلی, صوبوں کو اس کے حقوق دیے, اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو ہمیں اس وقت قدرین سے بہتر لا اینڈ آرڈر ملا, اور ابھی افغانستان کے اندر بھی امریکہ کے ساتھ معاملات, اگر وہاں سے فوجیں نکالتا ہے تو خطے میں امن آئے گا اور اس سے ایکٹیویٹی بڑھے گی. جہاں تک پیٹرولیم کی ہے, اس کے اندر 2.5 ارب کے ابھی کیبنٹ نے پرائم منسٹر کو نوٹس لیتے ہوئے کہ جو غلط اس طریقے سے ہو گئی تھی بلنگ یا اس پہ صارف کو آیا تھا, وہ 2.5 ارب اس کو واپس کرے. لیکن بڑا ایک آسان طریقہ ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں مہنگی ہے بجلی. جب ہم رشوت لے کے ایسے آئی پی بی یونٹ لگوائیں گے, 28 روپے اور 29 روپے کا ایک ہمیں یونٹ کاسٹ کرے گا. ہم باہر سے مہنگی گیس لیں گے اور یہاں سے پھر سبسیڈائز کر کے دیں گے, تو وہ پیسے سبسڈی کا کہاں سے آنا ہے؟ ہمارے پاس بھی تھی کہ ہم پھر سے وہی قرضے لے لیتے, اپیسمنٹ کرتے, اور اس کے اندر یہ ملک اور مزید ڈوبتا جاتا ہے. کسی نے تو وہ قرضے اتار دیں. 600 ارب روپے صرف آپ کا سود ہے روزانہ کا, ٹھیک ہے. سو وہ سبسڈی جو تھی اس کے اندر سے گیس سے, وہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ہم نے اس پہ نہیں کرنی, ہم نے خسارہ, ہمارا ہر ادارہ خسارے میں, سٹیل میں لے, پی آئی اے, سارے کے سارے. 250 ارب روپے کے آپ نے کہا کہ کیبنٹ نے اب ڈیسائیڈ کیا کہ ان کو دیں گے. جو اضافی بلنگ کیوں ہوئی, آخر کیوں ہوئی؟ آپ نے سوئی ندرن سوئی صدرن کے چیف ایگزیکٹیوز کو ہٹایا, کوئی بیوروکریسی سے مسئلہ ہے, آپ نے اسے سائڈ پہ کر دیا. اب نئے لوگ آئے ہیں, نئے لوگوں کے ساتھ بھی آپ کو یہی مسئلہ ہے؟ نہیں, نئے لوگوں کے ساتھ یہی ایک ٹیم چینج کی ہے. ابھی دیکھیں اس کے اندر سے اس کو بہتری آنی چاہیے. اگر آپ نے ان کو اکاؤنٹیبل کیا ہے تو جو نئی ٹیم ہے اس کے اندر رسپانسبل ہونا چاہیے. منسٹر کو ذمہ داری لینی چاہیے. میں ان سے ایگری نہیں کرتا کہ اس کے اندر میں اگر پورٹ فولیو لے رہا ہوں تو میں اس کی ذمہ داری نبھا سکتا ہوں, تو میں رسپانسبلٹی لوں. میں کسی اور کو بکرا نہیں بنا سکتا, میں بیوروکریسی کو مورد الزام نہیں ہو سکتا. 5-6 ماہ ہو گئے ہیں. سو اس کے اندر ایفرٹ سنسیریٹی کے ساتھ چلنی چاہیے. ہمارے وابڈا کے اندر بہتر ریکوریز ہو رہی ہیں, وہاں سے جو تھیفٹ تھا وہ ریکور ہو رہا ہے, سسٹم کے اندر انویسٹ ہو رہا ہے. سو اس طریقے سے آہستہ آہستہ جو ہے اس پہ گریپ آئے گی. سو کئی کابینہ میں صاحبان ہیں, وہ ٹھیک ہے فرسٹ ٹائمر ہیں, لیکن اس کے بعد ابھی انف ٹائم ہیز پاس, تو ابھی ہمیں اس میں پروگرس نظر آنی چاہیے. یعنی اخوندزادہ صاحب کی یہ بات صحیح ہے کہ عوام سفر کر رہی ہے پی ٹی آئی کی وجہ سے؟ سر عوام سفر کرے گی, وہ اس پی ٹی آئی کے 6 مہینے سے نہیں کر رہی, وہ پچھلے 40 سال کی مسٹوئنگ سے کر رہی ہے. سر لیکن آپ اور ہمیں لے کے آئے تھے نا کہ ہم عوام کے خیر خواہ ہیں. خیر خواہ ہیں تو اس کے لیے اس میں عمل لگتا ہے نا. ایک بیمار مریض آئی سی یو میں پڑا ہے تو ڈاکٹر کے پاس لاتے ہیں, تو ڈاکٹر کہتا ہے یار میں علاج کروں گا, تو دوائیاں دینی سٹارٹ کی. اٹ وڈ ٹیک اے ٹائم. وہ چند مہینوں میں ٹرن اراؤنڈ اکانومی کی نہیں آتی, کہیں دنیا میں نہیں آتی. بٹ اٹس ا ویری ویلڈ کوسچن. کل ڈان میں بھی آیا ہوا تھا. سر میں صرف ایک لفظ دیکھیے جی, ہمارا تو اعتراض یہی ہے کہ یہ حالات آپ کو آج پتہ نہیں چلا, آپ لوگوں کو پہلے سے پتہ تھا. الیکشن کے ٹائم پہ آپ لوگوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ مسائل پہ ہم 5 سال میں قابو پا لیں گے. جناب محترم عمران نیازی صاحب نے کہا تھا کہ 100 دن کے اندر اندر یہ مسائل حل ہو جائیں گے. 100 دن کے اندر اندر انہوں نے قوم کے ساتھ وعدہ کیا تھا. اگر آپ لوگ اس ٹائم کہتے تھے کہ ہم آپ لوگوں کی چیخی نکال دیں گے, بوجھ آپ لوگوں پہ پڑے گا, یہ سارا ملبہ آپ لوگوں پہ آ کے گرے گا, پھر تو ہم اعتراض کا ہمارا کوئی حق نہیں تھا. لیکن آپ لوگوں نے عوام کو کچھ اور سبز باغ دکھایا. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اخوندزادہ صاحب, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, پھر اسی پہ بات کریں گے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک, وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک.
ویلکم بیک ناظرین، اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم اکنامک چیلنجز پہ بات کرے تھے پی ٹی آئی کو جو درپیش ہیں، جو عام آدمی سفر کر رہا ہے. دوائیاں مہنگی ہو گئی ہیں، علاج مہنگا ہو گیا ہے، روٹی مہنگی ہو گئی ہے، مکان خریدنا مشکل ہو گیا ہے. یہ تمام باتیں ہم ڈسکس کر رہے تھے. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے شازہ فاطمہ خواجہ صاحبہ نے، MNA ہیں لاہور سے. ان سے بات کریں گے. سب سے پہلے شازہ صاحبہ آپ کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. سب سے پہلے بتائیے گا مجھے کہ نواز شریف صاحب کی صحت کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس طرح ہے کہ آج بھی جو مریم صاحبہ ہیں انہوں نے بھی ٹویٹ کی ہے کہ پرسنلی ہم ہر آفیشیل جو ریکورس ہے وہ لے رہے ہیں. لیٹر بھی لکھا ہے، ہوم سیکرٹری کو بھی لکھا ہے کہ ان کے پرسنل ڈاکٹر کو کم از کم ملنے دیں. دیکھیں یہ باتیں تو بہت کرتے ہیں کہ آپ کہیں بھی ڈاکٹر پہ چلے جائیں، کسی بھی ہاسپٹل چلے جائیں، لنڈن سے ڈاکٹر بلا لیں، مگر اصل میں حالات یہ ہیں جس کی وجہ سے میاں نواز شریف صاحب بھی جو ہیں وہ ان سے اس قدر متنفر ہوئے ہیں، اور وہ اب اصلیت آپ کے سامنے ہے کہ جو ان کا پرسنل ڈاکٹر ہے اس کو بھی ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا. ہم اتنی ریکویسٹ کریں، اور اس وقت ان کی کڈنیز جو ہیں وہ سٹیج 3 کے اوپر ہیں، اور خدا نہ خواستہ اگر وہ سٹیج 4 تک چلی جائیں تو ڈائلسس. فاطمہ صاحبہ کیا ریزن بتائی جا رہی ہے کیوں نہیں ملنے دیا جا رہا؟ بس اجازت نہیں دے رہی گورنمنٹ جی. یہ تو اب ان کی مرضی ہے، بادشاہت ہے. احسان اللہ صاحب پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی بیٹھے ہیں. سر کیوں نہیں اجازت دے رہی؟ آپ کو پتہ ہے فارمر پرائم منسٹر ہیں، ہی از امپورٹنٹ ٹو آور نیشن. کیوں، کیا وجہ ہے؟ میرے ان پہ بالکل پرائم منسٹر ہے، ہمیں ان کا احترام ہے. مجھے یہ جو ابھی بتا رہے ہیں اس سے پہلے تو پنجاب گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کا پرائم منسٹر کا بھی تھا کہ وہ جس ڈاکٹر کو دکھانا چاہیں ان کے اندر بھی شک کریں جو اس کے قانون کے مطابق ہے. مجھے حیران کی ہے جو محترمہ فرما رہے ہیں تو اس میں پنجاب حکومت کا اگر انہوں نے رکاوٹ ڈالی ہے تو ایز اے انسان میں تو اس پہ کہوں گا کہ اگر وہ پاکستانی ڈاکٹر ہے کیوں نہیں. انہوں نے کہا تھا کہ باہر سے بھی ڈاکٹر منگائیں تو ان کو دکھا دیں. سو ابھی یہ کہہ رہی ہیں، میں ان کی بات پہ مجھے ہمدردی ہے. اس کے اندر اگر ایسا ہے تو نہیں ہونا چاہیے. آپ کا خیال ہے ایسا ہو رہا ہے؟ ویسے یہ ابھی کہہ رہی ہیں، لیکن میرا جو پرسیپشن ہے پرائم منسٹر نے، چیف منسٹر نے، انہوں نے کہا ہے آپ جو ڈاکٹر کہتے ہیں ہم ادھر، جو ہاسپٹل کہتے ہیں ہم ادھر لے جاتے ہیں. پہلے بھی یہی پرابلم رہا ہے، کہتے رہے ہیں مگر وہ جب ہاسپٹل لے کے بھی جاتے ہیں تو طریقے سے علاج نہیں کرتے. آپ کے سامنے ہے گائنوکالوجسٹ کو انہوں نے جو ہے وہ میڈیکل بورڈ کا ہیڈ بنا دیا. تو وہ کہنے میں اور کرنے میں بہت تضاد نظر آ رہا ہے. اصل میں آپ سے آفیشیل لیٹر بھی شیئر کر لیتی ہوں جو ہم نے آپ ادھر پنجاب کی ہوم منسٹری سے بھی شیئر کیا ہوا ہے، ریکویسٹنگ پرمیشن فار اس پرسنل ڈاکٹر. وہ نہیں ہمیں اجازت دی جا رہی ابھی تک. اچھا فاطمہ صاحبہ یہ بتائیے گا کیا میاں محمد نواز شریف جو ہے اگر ضمانت ہو جاتی ہے ان کیس تو کیا پریفر کریں گے لنڈن میں علاج کرانا اپنا؟ دیکھیں یہ تو ان کی میڈیکل ڈاکٹر جس طرح ان کو سجیسٹ کریں یہ اس کے اوپر ہے. ہماری چھوٹی سے چھوٹی بھی کوئی ہماری زندگی میں ہیلتھ ایشو آئے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو اوریجنل ڈاکٹر ہمارا ہے، جو فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے یا جس پہ ہمیں اعتماد ہوتا ہے اس طرح کے ڈاکٹر پہ ہم جاتے ہیں اپنی چھوٹی سے چھوٹی بیماری کے لیے بھی. تو ان کی تو اتنی کمپلیکیٹڈ ہارٹ کا ایشو ہے، 2 اوپن ہارٹ سرجریز ہوئی ہیں، اسٹینٹ ڈلے میں ہیں. تو وہ نیچرلی چاہیں گے تو یہی کہ ان کا جو ایک مقرر ڈاکٹر ہے جو ان کو ہمیشہ سے دیکھ رہا ہے وہی ان کا علاج کرے، اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے. بہت کمپلیکیٹڈ معاملات ہیں، مگر سیاسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے آیا وہ باہر جانا چاہیں گے نہیں جانا چاہیں گے یہ ان کا اپنا فیصلہ ہوگا. اس پہ ہم کوئی کامنٹ ابھی کر نہیں سکتے. پارٹی میں اس حوالے سے کوئی بات سرکولیٹ نہیں ہوئی ہے، کوئی بات سامنے نہیں آئی ہے، نہ کوئی اس حوالے سے کوئی ڈیسیجن سامنے آیا ابھی تک؟ نہیں، ڈیسیجن ایسا کوئی نہیں ہے جی. بس یہی ہے کہ اس وقت تو ہر بندہ پارٹی کے اندر جو ہے چاہے وہ ان کی فیملی ہے یا ہمارے ورکرز ہیں یا ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں، وہ صرف ان کی صحت کو لے کے پریشان ہیں، اور ان کی صحت ہماری اس وقت فرسٹ پرائیورٹی ہے. اس کے لیے ہمیں جس طرح بھی کرنا پڑے، باہر جانا پڑے، یہاں رہ کے ہو سکتا ہے یہاں ہو، وہ میاں صاحب کا فیصلہ ہوگا اور وہ اپنے ڈاکٹرز کی ایڈوائس پہ چلیں گے. رائٹ. اخونزادہ صاحب کی طرف آؤں گا. سر بلاول بھٹو زرداری نے نواز شریف کو وزٹ کیا اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا، لیکن یہی بلاول بھٹو زرداری ہیں جن کا بیان موجود ہے کہ ہم نواز شریف کو جیل پہنچا کے دم لیں گے. اب وہ جب جیل پہنچ گئے تو ان سے ملنے چلے گئے. یہ بلاول بھٹو پہ سخت وقت آیا اس وجہ سے؟ دیکھیے جی، ہم پہ تو ہمیشہ سے سخت وقت ہی ہوتا ہے. ہم اگر حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ہو
صدر اسحاق اور ضیاء الحق کے دور سے لے کے ابھی تک ہم نے کوئی اس طرح کا وقت دیکھا نہیں ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے لیے سخت وقت نہیں ہے. لیکن ہم نے سیاست میں کبھی رواداری کو نہیں چھوڑا ہے. سیاست میں ہم رواداری کے قائل ہیں اور رواداری کو ہم قائم رکھیں گے, اور رواداری سیاست میں ہونا چاہیے. سیاست محبت کا نام ہے, یہ دشمنی کا نام نہیں ہے. اور سیاسی لوگ بیانات دیتے رہتے ہیں, تقاریر کرتے رہتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ رواداری کو سیاست میں نہیں چھوڑنا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی نیا میثاق جمہوریت بننے جا رہا ہے, ہونے جا رہا ہے؟ میثاق جمہوریت اگر نہیں بننے بھی جا رہا ہے تو یہ بننا بہت ضروری ہے. ہم نے میثاق جمہوریت کیا, اس پہ ہم نے 80% عمل کیا. اس 80% عمل سے آپ کا آئین دوبارہ بحال ہوا, آپ کے وہ پارلیمان کو اختیارات ملے, دوبارہ گلگت بلوچستان میں ترانہ بجانا شروع ہو گیا. 19 سال بعد جو NFC ایوارڈ نہیں ہوا تھا وہ ہوا. گلگت بلتستان کو ان کا حق ملا, پاٹا کے عوام کو اس کا حق ملا. ججوں کے تعیناتی کا ایک طریقہ کار ہوا. ہم نے الیکشن کمیشن کو بہت اختیارات دیے, اور باتیں کہ ان سے چینی گئی وہ انہوں نے اپنے اختیارات کا استعمال نہیں کیا, لیکن بہت اختیارات الیکشن کمیشن کو ملے. صوبوں کو ان کا حق ملا. تو اگر میثاق جمہوریت ہو جائے اور تمام پارٹیوں کے درمیان ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری ادارے بہت مضبوط ہو جائیں گے. کیا پی ٹی آئی آپ سے میثاق جمہوریت کر لے گی؟ جی یہ تو بہت بڑا سوال ہے. کیا پی ٹی آئی آپ سے میثاق جمہوریت کر لے گی؟ وقت آنے پہ لوگ سب کچھ بھی کرتے ہیں. ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ آج جو ہم کہہ رہے تھے کہ کس طرح کا ادارہ ہونا چاہیے اس ملک میں, کہ اگر کسی کے خلاف وہ ایکشن لے تو کسی کو یہ شک نہیں ہو کہ یہ احتساب نہیں, انتقام ہو رہا ہے. اگر کسی کا کوئی جرم نہیں ہے تو جس طرح کے پارٹیوں کو توڑنے کے لیے, اپوزیشن کو دبانے کے لیے قانون استعمال نہیں ہو. اس ٹائم پہ نون لیگ ہمارے ساتھ نہیں مان رہے تھے, لیکن آج ماننے کو تیار ہے. میں چاہتا ہوں کہ کل پی ٹی آئی بھی راضی ہو جائے گی آپ کے ساتھ یہ باتیں ماننے کو. جو سیاسی تنظیمیں چاہتے ہیں کہ جمہوری ادارے مضبوط ہوں, اس کو میثاق جمہوریت کرنا چاہیے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہم نے ہر طریقہ آزمایا. ہم نے ٹیکنوکریٹسوں کو آزمایا, ہم نے ڈکٹیٹروں کو آزمایا. جو بھی ڈکٹیٹر, جو بھی ٹیکنوکریٹس آیا ہے, اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کو ہم نے باہر کے بینکوں سے اور کدھر سے بلا کے یہاں پہ وزیر اعظم بنائے. ملک کو کچھ نہیں دیا. اگر ملک کو کوئی کچھ دے سکتا ہے تو وہ جمہوریت دے سکتا ہے, یہ جمہوری لیگ دے سکتے ہیں. ہمارے ملک کا حل جمہوریت میں ہے, ہمارے ملک کے مسائل کا حل جمہوریت میں ہے. یہ ساتھ بیٹھے ہیں آپ کے, ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ ابھی کیا یہ مکہ کی سیاست ہی ہے یا پھر اب پی ٹی آئی اس کا ساتھ دے گی, پی ٹی آئی اس میثاق جمہوریت میں شامل ہوگی؟ آپ کو یہ دعوت دے رہے ہیں باضابطہ. یہ بڑی خوبصورت باتیں کرتے ہیں, باتیں کرنے اور ان میں عمل درآمد میں. اگر جمہوریت کا نام اپنے اختیار اور اپنی گورنمنٹ کو, اس طاقت کو اپنے پیسے کمانے کے لیے استعمال کرنا ہے, اپنی پروری کے لیے کرنا ہے, تو اس والی جمہوریت کے تو ہمیں اگینسٹ مینڈیٹ ملا ہے. ہماری نظر کے اندر جمہوریت, ڈیموکریسی از فار دا پیپل, گورنمنٹ آف دا پیپل, فار دا پیپل. اس کے اندر عوام کو ترجیح دی جا سکتی ہے. مجھے خوشی ہوتی, چٹان صاحب بڑی پیاری باتیں کرتے ہیں کہ 70 سال سے ہم روٹی کپڑا مکان کا نعرہ دے رہے ہیں. غریب کی سیاست سے پیپلز پارٹی نے سٹارٹ کی. اتنی دفعہ حکومت میں آنے کے باوجود اگر آج یہ غربت ختم ہوتی تو ہمیں شاید پی ٹی آئی کو متبادل قیادت کو موقع نہ ملتا. اور اربوں روپے کے کیسز بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی وہ ان کا ایک معاملہ ہے, نیب کا معاملہ ہے. اپنا میاں نواز شریف کی ضمانت کی درخواست عدالت کے اندر ہے. اگر ان کی درخواست قبول ہو جاتی ہے, ضمانت ہو جاتی ہے, تو میں کل انفارمیشن منسٹر پنجاب کا بیان سن رہا تھا کہ حکومت نے فیصلہ کیا ان کا ECL سے نام ہٹا دے گی اور وہ بشک لندن چلے جائیں. ٹھیک ہے, سو بہت کچھ جو ہے کہ ہم خواب دکھاتے ہیں, ہم امید لگواتے ہیں کہ جو الیکشنز کے اندر آتے ہیں. اگر ان لوگوں آپ ہی کی حکومت تھی جو کہہ رہی تھی کہ انہیں باہر نہیں جانے دیں گے, تمام تر ڈاکٹرز یہاں پہ پاکستان میں اویلیبل ہیں, ان کا علاج یہاں پہ ہو سکتا ہے, تو اب آپ کی حکومت اصولاً زید صاحب ہونا چاہیے. مجھے جو قانون بنانا چاہیے, مجھے جو ہسپتال سکول بنانے چاہیے, وہ یہ ذہن رکھ کے ہوں کہ کل میں بھی ان کے اندر جاؤں, میرے بچے بھی ان کے اندر جائیں. جو آج جیل کے قانون ہیں یا ملاقات کے قانون ہیں, تو وہ 40 سال کے اندر انہی کی حکومت رہی ہے میاں صاحب کی. وہ ایسے ہمدردی والے رکھتے, اور لوگوں کے بھی وہاں بزرگ, باپ, بچے, بیٹیاں اس جیلوں کے اندر بھرے پڑے ہیں.
تو جس وقت ہمیں صرف بندہ اقتدار میں رکھ کے قانون بناتا ہے تو اس کا یہ اثر ہوتا ہے. تو اس کی اصلاح کے لیے ہم انشاءاللہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں اور اس کی جد و جہد کرتے رہیں گے. چیلنجز ہیں, چیلنجز سے نپٹنا قیادت کا کام ہے اور یہ وقت بتائے گا. اب 6 مہینے کے اندر عوام نے 5 سال کا مینڈیٹ دیا ہے. اس 5 سال کے مینڈیٹ کے اندر اگر ہم بہتری نہ کر سکے, گورننس بہتر نہ لا سکے, ہم کرپشن نہ روک سکے اور ہماری اگر انہی لوگوں جیسے ماضی کی طرح عمال رہے تو ہمیں بھی حکومت عوام ریجیکٹ کر دے گی. صرف 2 لفظ. ایک تو یہ جو احتساب کا لفظ ہے یہ ہمیشہ سے جمہوریت کو تباہ کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے. اس ملک میں کبھی احتساب ہوا نہیں ہے. ایک لمبی لسٹ ہے. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ صدر اسحاق صاحب کے دور میں ہم پہ کیا الزامات لگی, پھر سے پرامان کے دور پہ کیا الزامات لگی, یہ ابھی چودھری نثار کے دور میں آپ نے دیکھ لیا کہ جس معاشرے میں اتنی کرپشن ہو, چھوڑ دیں احتساب کو. میں عرض کروں احتساب کو نہیں چھوڑے, لیکن پاکستان کرپشن میں ہے 17ویں نمبر پہ. 17ویں نمبر پہ یہ 2 لوگوں نے نہیں پہنچایا ہے. اگر آپ نے کرپشن ختم کرنے تو کراس بورڈ کرنا ہوگا جج کا, جرنیل کا, جرنلسٹ کا, ہر ایک کا. ابھی اس حکومت کے 26 لوگوں پہ کرپشن کے الزامات ہیں. کل خیبر پختونخوا کا 150 ارب کا قرضہ زرداری صاحب نے دلوایا کمپنی کو, خود صدر تھے. وہ بھائی عدالت میں کیسے فیصلہ آ جائے گا نا کہ کسی ٹائم پہ سیف الرحمان کے دور پہ زرداری اعتراض کر رہے ہیں نا. ہم پہ تو اعتراض نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ جس پہ الزام ہے ان کا ٹرائل کرو لیکن کراس بورڈ کرو. کل آیا ہے پختونخوا حکومت کا 40,000 اسٹوڈنٹس. صاحب پھر مجھے آپ سے اس بات پہ اختلاف ہے, کیوں علیم خان کے خلاف نہیں ہو رہا, شہباز شریف کے خلاف نہیں ہوا, یا محمد نواز شریف جیل کے اندر نہیں, اگر آپ کی قیادت کے خلاف آیا تو میرا بات سنی. جی جی, یہ سارے نام آپ سیاستدانوں کے لے رہے ہیں نا. جرنیل ساری فرشتے ہیں, جج ساری فرشتے ہیں, بیوروکریٹ ساری فرشتے ہیں, ساری فرشتے ہیں. کسی اور کا نام لو نا. تو آپ لوگ پارلیمنٹ میں آپ لوگ قانون ایسے بنا دیں کہ قانون میں اکاؤنٹیبلٹی سے کوئی بچ نہ سکے. میں یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ قانون جو ہم نے بنایا ہے یہ احتساب کا نہیں ہے. احتساب کے لیے ہم نے ایک قانون بنانا چاہیے جو جس کا احتساب کرے کسی کو یہ شک نہیں ہو کہ انتقام ہو رہا ہے. تو اسی پہ 5 سال آپ نے حکومت کی, کتنے ججز کتنے جرنیلوں کو احتساب کے دائرے میں لایا؟ بھائی ہمارے دور میں ہم نے کوشش کیا. اس کے قائل ہے خود نون لیگ والے. میرے بہن ہے شازیہ فاطمہ صاحبہ, شیزہ فاطمہ صاحبہ, میرے بہن سے آپ پوچھ لے. ہم نے اپنے دور میں بھی ڈراپنگ کیا تھا. اس ٹائم پہ ہمارے ساتھ سمپل اکثریت نہیں تھا. نون لیگ والے ہمارے ساتھ تیار نہیں تھے. پھر نون لیگ کے دور میں بھی ہم نے کوشش کیا تھا. اس کے بعد اب ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ خدارہ کوئی اس طرح کا ادارہ بنائے جو سب کا کراس بورڈ کرے. جس نے کرپشن کیا وہ بھی بچ جاتے. 41,000 بوک اسٹوڈنٹس نکلے جنہوں نے 11,000 پر منتھ لیا ہے. اسی پہ آتے ہیں. پہلے شازیہ فاطمہ کی پشاور کا ایک سیکنڈ, پشاور کا BRT شروع ہوا تھا 25 ارب سے, اور وہ آج تک 120 ارب تک پہنچ گیا. اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. خیبر بینک کا سکینڈل پڑا ہے, معلم جبہ کے کیسز پڑے ہیں. یہ جو اسپیکر صاحب ہے پنجابی اسمبلی کا, مجھے عزت ہے, میں نے اس کو نہیں کہا تھا, لیکن جناب محترم عمران احمد نیازی صاحب نے اس کو کہا تھا کہ یہ سب سے بڑا ڈاکو ہے. زبید جلال پہ کیسز پڑے ہیں, پرویز خٹک پہ کیسز پڑے. اگر یہ عمل آپ نے کرنا ہے تو کراس بورڈ رہ گئی. علیم خان کی بات تو وہ استخارے پہ جو وزیر اعلیٰ بنا تھا اس کے راستے میں رکاوٹ تھا. ایک تیر سے 2 شکار ہو گئے. ہم کہتے ہیں اپنے پارٹی میں بھی سلیکٹڈ احتساب نہیں کرو, ہم میں بھی سلیکٹڈ احتساب نہیں کرو. میں شازیہ فاطمہ سے تو پوچھ لوں سر, میم مجھے یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی نے ایک دفعہ پھر آپ کے دروازے پہ آئی ہے, اور پیپلز پارٹی یہ وہی پیپلز پارٹی ہے کہ جب آپ نے شہباز شریف کے لیے ووٹ مانگا تھا تو پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی. ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ یہ آپ لوگوں کے ساتھ ہاتھ کر گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کی جو پہلے بیانات تھے پیپلز پارٹی کے لیڈران کی جانب سے وہ یہی میاں صاحب کے خلاف تھے. اب کیا آپ ان کے ساتھ اتحاد کریں گے؟ اب آپ دونوں کی قیادتیں جب مشکل وقت میں ہیں تو کیا اس وجہ سے اتحاد کریں گے آپ لوگ ان کے ساتھ؟ دیکھیں اس طرح کیا ہے کہ ابھی جو انہوں نے فرمایا دونوں سے بھائی ہیں. ایک تو بات جہاں تک دیکھیں احتساب, ایک تو مجھے ایک چیز سے بہت اختلاف ہے, میں کلیریفائی تھوڑا کرنا چاہوں گی. انہوں نے ایک نیریٹو سا بنا دیا ہے کہ میاں نواز شریف نے 40 سال حکومت کی, اس میں کچھ نہ کیا. دیکھیں 90 کی رہائی کی ہمیں بھی یہ پتہ ہے کہ اس میں جو سویلین حکومتیں تھیں
چاہے وہ جس کا بھی قصور تھا وہ ایک 1-1 سال کی حکومت میں کسی قسم کا کوئی ریفارم یا کام تو نہیں ہو سکتا تھا. پھر ہم نے دیکھی ڈکٹیٹرشپ 11 سال کی. اب یہ 10 سال ہوئے ہیں جمہوریت کو آئے ہوئے, اور آہستہ آہستہ انسٹیٹیوشنز اور چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں. یہ جو 40 سال والی بات ہے نا, یہ تھوڑا سا ان کو یہ مس لیڈنگ اسٹیٹمنٹ ہے. یہ ہم ماننے کو تیار ہیں کہ پچھلے 5 سال میں جب ہماری پنجاب حکومت تھی اور فیڈرل کی حکومت تھی, اس میں ہمیں نیب کا لا بدلنا چاہیے تھا. یہ کالا قانون ہے, مشرف صاحب کے زمانے میں بنا ہوا قانون ہے, اور ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ سیاسی انتقام کے لیے بنایا گیا تھا. یہ ادارہ ہی سیاسی انتقام کے لیے بنایا گیا تھا, اور اس کو ختم نہ کرنا یا اس میں امینڈمنٹ نہ کرنا یہ ہماری کمزوری تھی. یہ ہم مختلف جگہوں پہ اور فورم سے مان چکے ہیں. اب بات آ گئی کہ احتساب ہو رہا ہے یا انتقام ہو رہا ہے. دیکھیں, خنزہ صاحب نے بالکل بہترین طریقے سے بتایا. آپ مجھے بتائیں, آپ کی جتنی تحقیقات ڈی جی نیب کے پی کے کر رہے تھے, آپ نے ان کو چٹکی بجا کے جو ہے وہ بدل کے سائڈ پہ لگا دیا ہے. آپ نے جتنے لوگ آپ کی انویسٹیگیشن کر رہے تھے ان کو آپ بدلتے جا رہے ہیں اپنی حکومت لاتے. جب کے پی میں ان کی حکومت آئی, انہوں نے نیب بند کر دیا, احتساب بیورو کھولا. احتساب بیورو کا جو ہیڈ ان کے خلاف بیان دیتا تھا, ان کی وزیر کے خلاف بیان دیتا تھا, اس کو یہ ہٹا دیتی. تو آخر یہ موقع آیا کہ احتساب بیورو ہی بند کر دیا. تو اپنی حکومت میں اپنے صوبے میں تو احتساب کے تمام دروازے بند ہو گئے. اب جب یہ آئے ہیں تو اب ان کو کرپشن یاد آتی ہے. اب کرپشن یاد آتی ہے. ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے ہم نے, اس بریک کے بعد آئیں گے تو آپ کنٹینیو کیجئے گا. ناظرین, ایک چھوٹا سا پروگرام میں بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. سیاست پہ گفتگو چل رہی ہے. تینوں پارٹیز کو جو مشکلات درپیش ہیں وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں. احسان اللہ صاحب, آپ سے دوبارہ گفتگو کی شروعات کرتا ہوں. کیا وجہ ہے 43,000 اسٹوڈنٹس جو کہ گوشت طلبہ ہیں, اور پی ٹی آئی جو دعوے کرتی تھی اور جو کہتی تھی کہ ایجوکیشن پہ سب سے زیادہ انویسٹ کیا ہے, پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ ایجوکیشن سیکٹر پہ لٹریسی ریٹ بڑھایا جائے, اور وہاں سے ایسی خبریں آنا اٹس ویری ڈس اپوائنٹنگ. سید صاحب, ابھی مجھے اس کی اوتھینٹسٹی کے اوپر پروونشل گورنمنٹ کا ان کا معاملہ ہے, مجھے اس پہ پورا اس کے اندر ادراک نہیں ہے. چاہے ان کا اس پہ پشاور والی ٹرین والا معاملہ ہے, تو اس کے لیے میرے خیال میں اپروپریٹ ہے کہ آپ اس پہ پروونشل اس کے ساتھ لائیں. ہماری ادھر سنی سنائی کے اوپر پھر اس کے اوپر بحث کرنا مناسب نہیں ہے. لیکن ہماری کمٹمنٹ, ہماری یہ چیلنجز یہ بھرپور ہیں. میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ میں پرائم منسٹر عمران خان کے جگہ اگر ہوتا, مجھے نیند نہ آتی, اور ان کو کیا چیلنجز ہوں گے رات دن, اس کو ایک طرف آپ جائیں تو آپ کو بھرپور طریقے سے بڑی محنت کرنی پڑی ہے. مین ایک آپ کو مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے, تبدیلی کی طرف لانا ہے. ہم نے اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے. الزام تراشی سے مسائل کا حل نہیں ہے. ہمیں عمل کر کے دکھانا ہے, ہمیں اپنے پریکٹسز ٹھیک کرنی ہے, گورننس ٹھیک کرنی ہے, اور اس کے اندر پرائم منسٹر بھرپور طریقے سے کمیٹڈ ہیں. وہ کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے. وہ کبھی, جسے آپ کہتے ہیں کوئی ڈیل یا میثاق اس ٹرم پہ کہ میری حکومت جو ہے وہ آسانی سے چلے, اور وہ اس پہ کمپرومائز کر جائیں, اس پہ کرپشن پہ, مس گورننس یہ پہ. کہ عمران خان صاحب خود تو شاید نہ کریں, لیکن ان کی گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے. اب آپ کو اس حوالے سے پوری طرح ادراک نہیں ہے, لیکن جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ وسل بلور ایکٹ جو ہے عمران خان نے متعارف کرایا تھا, لیکن جس آفیسر نے یہ ایکسپوز کیا ہے کرپشن, اور جس نے بتایا کہ آڈٹ نہیں ہوا, گوشت طلبہ تھے, وہ ذوالفقار احمد صاحب جو ESEF کے ہیڈ تھے, ان کو ہٹا دیا گیا, ان کو برطرف کر دیا گیا. جب پوچھا جائے تو کہتے ہیں کہ ان کی کارکردگی نہیں تھی. لیکن پہلے کیوں نہیں یاد آیا کہ ان کی کارکردگی نہیں تھی؟ جب یہ سارا اسکینڈل سامنے آ گیا تب کیوں ہٹایا گیا؟ سر صاحب, اگین وسل بلورز ایکٹ وغیرہ وہ سارے کے سارے جہاں پولیس کو تھانے سے جو اس کی جگ گسائی اور جو تذلیل ہوتی ہے اس حوالے سے, وہ سارے قانون ہمارے لا اینڈ جسٹس کمیٹی میں ہم اس پہ بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کا ہٹایا جانا اگر اس سے منسوب ہوا جا رہا ہے, میں پھر اس پہ معذرت کروں گا,
किस मामले के अंदर अगर आप प्रोविंशियल के कंसर्न उस पर लेंगे तो आपको आवाम बेहतर उसमें मैं शाहज़ा फातिमा की जानिब बढ़ूंगा। आप क्या कहेंगी जो पीटीआई के खैबर पख्तूनख्वा में कारकर्दगी है, स्पेशली अगर बीआरटी को देखें, अगर गोस्ट स्टूडेंट्स को देखें, ये तो बिल्कुल तसल्ली बख्श नहीं है और इसके हवाले से जो पीटीआई के दावे थे वो तो धरे के धरे रह गए हैं। देखें, पहली बात तो ये है कि विसल ब्लोअर एक्ट जो है वो हमारी हुकूमत ने 2017 में इंट्रोड्यूस कराया था नेशनल असेंबली में, ये तो फैक्ट दुरुस्त करें। दूसरी बात ये है कि स्टिल नॉट अ लॉ येट, सॉरी अभी तक कानून पास नहीं हुआ। वो कह रहे हैं अभी तक इसके हवाले से कानून साजी नहीं, कानून पास हो गया था जी, इसके प्रोबेबली वो रूल्स बनने होंगे, इस पे वोटिंग हो गई है, इट्स नॉट इम्प्लीमेंटेड ऑन ग्राउंड येट जी। वो अमली तौर पर नजर नहीं आया ये कानून, अमली तौर पे अलग बात है, लेकिन लेजिस्लेशन जो है वो चुकी है, फेडरल गवर्नमेंट ने की थी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जहाँ तक तो कारकर्दगी का सवाल है वो आपके सामने है। देखिए, इन्होंने 2-3 चीजों के ऊपर वोट लिए थे। इन्होंने कहा था कि हमारा हेल्थ का निज़ाम बहुत बेहतर हो गया है, हमारा एजुकेशन का निज़ाम बहुत बेहतर हो गया है। एजुकेशन के हालात आपके सामने आ गए हैं और हेल्थ के भी आपको नजर आ जाएंगे। अब ये हेल्थ कार्ड का जो इन्होंने रीब्रांड किया, उसकी इनॉग्रेशन भी हो गई थी, उसको हम नारा पूरा मंसूबा शुरू हो गया है। लोगों के पास हेल्थ कार्ड जो है वो पिछली गवर्नमेंट के टाइम से हैं, वो नादरा से लिंक हैं, वो सारी चीजों को रीब्रांड करके सामने लाया जा रहा है। तो ये चीजें तब आपको करनी पड़ती हैं जब आपके अंदर अपनी कॉम्पिटेंस ना हो। आप लोगों ने अभी तक हम यही सुन रहे हैं कि अभी तो हमें 6 महीने हुए हैं, 7 महीने हुए हैं। मेरे ख्याल से अब इतना टाइम गुजर गया है कि कुछ रिजल्ट सामने आ जाने चाहिए थे, खासतौर पे ऐसे लोगों के दावों के बाद कि हम 100 दिन में जो है वो पाकिस्तान को एक जन्नत का रेप्लिका बना देंगे। देखिए, अब बीआरटी की आप ले लें, आपने पीछे कुछ चंद बारिशें हुई हैं, आपने पेशावर का हाल देखा है। मैं उस दिन अखबार पढ़ी थी, इन्होंने कहा कि हम मुल्तान, रावलपिंडी और लाहौर की मेट्रो के ऊपर जो है वो इंक्वायरी बिठाने लगे हैं। हमारी तीनों मिला के उसकी जो लागत है वो आपकी बीआरटी से कम बनती है, और आप हमें अब ये कहेंगे कि और वो ऐसी बीआरटी जो बनी नहीं है, 200 बसें आनी थी वो 20 आई हैं, और इनॉग्रेशन जो परसों होनी थी वो भी डिले हो गई है क्योंकि वहां पे कुछ है ही नहीं। बनाने के बाद इनको याद आया कि ड्रेन नहीं है उस बीआरटी के साथ। देखिए, ये कॉम्पिटेंस और इनकॉम्पिटेंस में फर्क होता है। वही 5 साल से प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास यहाँ पे 3 बन गई, वहां पे इनसे 1 भी नहीं बनी। आप किसी भी मयार को ले लें, आप हेल्थ को ले लें, आप एजुकेशन को ले लें, आप पिछले 5 साल का मुआवजा कर लें और आप हमें बता दें कि किसकी जो है वो परफॉर्मेंस थी और किसकी नहीं थी, चीजें आपके सामने आ जाएंगी। जहां तक पब्लिक के मैंडेट की बात आती है तो वो हमारे अभी तक जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं इलेक्शन के ऊपर भी, और मैंडेट कितना सही है और कितना गलत है उसके ऊपर भी। तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं। हमने तो अपने 5 साल में इनको इकोनॉमी भी खड़ी कर दी, हमारा जीडीपी ग्रोथ पाकिस्तान की हिस्ट्री में हाईएस्ट था, इन्फ्लेशन वन ऑफ द लोएस्ट थी, हमारी जो है एनर्जी क्राइसिस वो मुकम्मल तौर पे हम उसको ओवरकम कर चुके थे। लेकिन एनर्जी ये इनका तो ये कहना है कि एनर्जी क्राइसिस अभी तक हैं और जो आप लोग हमें तोहफा दे के गए थे उसकी वजह से हम सफर कर रहे हैं। ये तो फैक्चुअल नंबर्स की बातें हैं ना, ये तो आप आगे पीछे कर ही नहीं सकते। आप देख लें आपकी डिमांड कितनी है, आप देख लें आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है। अभी हम ट्रांसमिशन पे काम करना शुरू कर रहे थे, वो हाँ आधा अधूरा है, वो ये आप मुकम्मल कर लें, लेकिन लोड शेडिंग 1 घंटे की भी नहीं थी, गर्मी में भी नहीं थी। आप जो दूसरा हमारे पे बड़ा क्राइसिस था सिक्योरिटी का, 2600 टेरर इंसिडेंट थे 2013 के अंदर, और 2018 में जब हमारी हुकूमत गई है तो 160 इंसिडेंट से 92% रिडक्शन थी। और इसमें अफवाज पाकिस्तान का भी हाथ है, सिविलियन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का हाथ है, इसके अंदर आपकी पुलिस इन्वॉल्व है, तमाम इदारे। लेकिन जो लीडरशिप आती है वो ऊपर से आती है। अगर यही मामला जो है वो पिछले 10 साल में क्यों नहीं हो गया? टेररिज्म तो कब से चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन पिछले 5 साल में क्यों अपने काबू पाया है? सिविलियन हुकूमत ही फर्क थी ना, बाकी लोग तो अपनी अपनी जगह पे वही हैं। ठीक हो गया, देखने वाली बात है। सर ये बीआरटी पे तो आप मेरे ख्याल से बोल लेंगे। बीआरटी के हवाले से अगर बात की जाए तो सर
پہلے ایک ڈیڈ لائن دی گئی، پھر دوسری ڈیڈ لائن دی گئی. چیف منسٹر صاحب خود اس میں غصے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے غلط گائیڈ کیا جاتا ہے. تو بی آر ٹی کے حوالے سے آپ کا پروجیکٹ بن کے نہیں دے رہا ہے. آپ شہباز شریف سے اپنے آپ کو کمپیئر کرتے تھے، انہوں نے تو 1 سال میں کھڑی کر دی، 6 مہینے میں وہ پل بنا دیتے تھے. تو آپ لوگ تو اس میں بہت لیک کر رہے ہیں. اس کے اندر اگر ایکس چیف منسٹر یا موجودہ چیف منسٹر کو سے بلائیں تو آپ کو ڈیٹیل فگر کے ساتھ بات کریں گے کہ کیا کیا مسائل ہے، کس طریقے سے وہ کرنا چاہتے تھے، کیا رکاوٹیں آ گئیں. جب ایک کانٹریکٹ کر دیا جاتا ہے تو اس کے اندر وہ کانٹریکٹر کا کام ہے کہ اس کو ٹائملی امپلیمنٹ کرے، اوپر سے نگرانی کرے، اس کو شفاف طریقے سے اس کی ٹینڈرنگ ہوئی، اس کے سارا پروسیجر ہوا. تو اس کے اندر اگر کوئی رکاوٹیں ہیں یا معاملات ہیں تو اس کے اندر اگین پروونشل اتھارٹی کا آدمی وڈ بی ڈیٹیل آپ کو اس کے ساتھ دے سکے گا. بیئر ایلیگیشنز لے کے کیفے لے کے وداؤٹ انفارمیشن تو اس کے اندر ہم بات نہیں کر سکتے. اگر اتنا ہی ماضی ہمارا خوبصورت اور رنگین تھا اور اتنی معیشت بھی بہتر تھی، بجلی بھی تھی، صحت بھی تھی، تو پتہ نہیں پھر لوگوں نے ان کو کیوں مینڈیٹ نہیں دیا دوبارہ کنٹینیو کرنے کا. تو انشاءاللہ گورنمنٹ نے آنے کے عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ ہم ان کی توقعات پہ انشاءاللہ بھرپور طریقے سے اتریں گے. ٹائم لگے گا، ہمیں کڑوی گولیاں کھانی پڑیں گی. روزی پکچر نہیں دینی چاہیے. جس وقت روزی پکچر دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی اتنے ٹائم کے بعد آپ کو کیا حقیقت آج بھی نظر آنی ہے، کل بھی نظر آنی ہے. ایسا ہی سو ہم جتنا حقیقت پسندانہ طریقے سے اس ملک کو لے کے آگے بڑھیں گے تو خدا اس پہ کامیابی دے گا. سر حقیقت پسندانہ اگر رویے کی بات کریں تو اپوزیشن تو آپ کے لوگوں کے ساتھ کافی جگہ کھڑی نظر آئی ہے، چاہے وہ پاکستان انڈیا ٹینشن ہو، اکنامکس پہ بھی انہوں نے کہا، شہباز شریف نے کہا تھا ہم چارٹر آف اکنامکس بنا لیتے ہیں، اس پر ہم سیاست نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی بیک آؤٹ کیا. پی ٹی آئی جو ہے وہ ابھی بھی ایسا رویہ اختیار کیا ہوئے ہے جیسے کہ وہ حکومت میں نہیں بلکہ اپوزیشن پارٹی ہے. کیا وجہ ہے؟ نہیں صاحب، اس کے اندر جہاں پاکستان کی بات آتی ہے، دفاع کی بات آتی ہے، وہاں پہ سب اس کے اندر ہم سارے ایک ہیں. ہمارے آگے پولیٹیکل ڈفرینسز اپنی جگہ پہ، اور میں اس پہ اپریشیٹ کرتا ہوں. میں ماضی میں بھی کرتا رہا ہوں کہ اپوزیشن کا اچھا کردار ہے. ہمارے پاس بڑی تھن اکثریت ہے، لیکن ہاؤس کے اندر اس کے اندر ہمیں اپوزیشن کی کوآپریشن سے معاملات چل رہے ہیں. ہماری قائمہ کمیٹیز بنی ہیں، ہاؤسز ورکنگ اسٹینڈنگ کمیٹی بنی ہے، سو اس سے ہم آگے چل رہے ہیں. لیکن اس کے اندر کہہ دینا کہ اس کے اندر اکنامک کیا مساق جمہوریت کرنا ہے. اگر انہی کی اکنامک پالیسیز لینی ہے تو اس نے تو آج ہمیں اتنا مقروض کر کے یہاں پہ کھڑا کر دی ہے. باقی جو ان پٹ لیتے ہیں، کامرس کی قائمہ کمیٹی ہے، ایک فائنینس کی ہے، اس کے اندر اپوزیشن کے ایکول تعداد کے اندر ممبرز موجود ہیں اور اچھے سینئر ممبران ہیں. وہ اپنی ان پٹ دیں گے اور اس سے ہم مستفید ہو کے ان کی پالیسیز آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان پٹ لینا چاہتے ہیں، لیکن اگر عمران خان صاحب کی بات کی جائے تو آج کی بھی یہ سٹوری ہے کہ عمران خان صاحب نہیں چاہتے. ای سی پی ممبران کی بات کی جائے، ان کی تعیناتی کی، وہ رول ہے، اس قومی اسمبلی کا رول ہے کہ اپوزیشن لیڈر کے ساتھ مل کر جو ہے پرائم منسٹر آف پاکستان، لیڈر آف دا ہاؤس جو ہے وہ طے کرے گا. لیکن عمران خان صاحب، ایک لیٹر لکھا گیا اپوزیشن کی جانب سے اسد کیسر صاحب کو، اور اس میں کہا گیا کہ عمران خان صاحب کنسلٹیشن کے بغیر 2 ممبران کا تعین کرنا چاہتے ہیں. نہیں، وہ تو ابھی اسپیکولیشن ہے نا جی. جب ہوگا جو قانون موجود ہے کہ اس کی کنسلٹیشن، اور کنسلٹیشن کو بھی سپریم کورٹ نے ڈیفائن کر دیا کہ با مقصد کنسلٹیشن ہونی چاہیے. اگر کنسلٹیشن نہیں ہوگی تو وہ اپوائنٹمنٹ سپریم کورٹ اس کو نلیفائی کر دے گا. سو ابھی کنسلٹیشن آپ کا کیا خیال ہے کہ عمران خان شہباز شریف کے ساتھ بیٹھنے کو، مشاورت کرنے کو، ای سی پی ممبران کے تعین کے لیے مان جائیں گے؟ کیوں نہیں مانیں گے؟ ایک ہاؤس کے اندر رکھے تھے، بیٹھتے ہیں، بیچ میں سے اتنی 3 فٹ کی جگہ ہے، وہاں پہ شہباز شریف صاحب بھی بیٹھتے ہیں، عمران خان بھی بیٹھتے ہیں. شازہ فاطمہ صاحبہ، یہ لوگ بالکل تیار ہیں عمران خان صاحب شہباز شریف کے ساتھ بیٹھنے کے لیے، لیکن آپ کی جانب سے لیٹر دیے جا رہے ہیں اور آپ اسد کیسر صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان بغیر مشاورت کے 2 ای سی پی ممبران کا تعین کر دیں گے. یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ میں آپ کو بتا دیتی ہوں جی اس کا ڈیٹیل کیا ہے. اس کا ہوا یہ کہ ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنتی ہے الیکشن کمیشن کے ممبرز کی اپوائنٹمنٹ کی، وہ بن گئی، لیکن اس کو آپ تب تک کنوین نہیں کر سکتے جب تک پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ بات نہ کریں لیڈر آف اپوزیشن سے. ہمیں لیٹر آیا لیڈر آف اپوزیشن کو ایڈیشنل سیکرٹری آف فورن منسٹر کی طرف سے. لنک آپ خود بنا لیں، کیا بنتا ہے، نہیں مجھے تو نہیں بنتا نظر آتا. اور ایک ایڈیشنل سیکرٹری کا لیٹر لکھنا لیڈر آف اپوزیشن کو، یہ ویسے بھی تھوڑی سی نامناسب بات ہے ان ٹرمز آف پروٹوکول. ایڈیشنل سیکرٹری آف فورن منسٹر لکھتے ہیں کہ مجھے
फॉरेन मिनिस्टर साहब ने डायरेक्ट किया है कि आपसे नॉमिनेशन ले ली जाए इन मेंबर्स की। ये एक वाहिद लेटर हमारे तक पहुंचा है और हमारे मुताबिक ये कोई अप्रोप्रिएट तरीका नहीं है कंसल्टेशन का। फॉरेन मिनिस्टर साहब एक अपनी पार्टी की कैपेसिटी में या तो एज ए सीनियर लीडर, बहुत सीनियर लीडर हैं, आके मिलें, बात करें, डायरेक्ट बात करें ऑन बिहाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, वो अलग बात है। मगर उनके एडिशनल सेक्रेटरी एक लेटर लिखते हैं इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट के लिए, ये नामुनासिब बात थी। बहरहाल ये लेटर आ गया। जिस दिन ये लेटर हमें पहुंचा उसी दिन इन्होंने उस पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग रखी। उस पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग वो जो चंद घंटे के नोटिस पे इन्होंने रखी, उस पर फिर पीपीपी ने भी माजरत की कि हम नहीं आ सकेंगे कराची से, खुर्शीद शाह साहब ने भी, और फिर हमने भी उसको कैंसिल करवाया कि जब तक आप मुशावरत नहीं करते लीडर ऑफ अपोजिशन से, ये कमेटी की मीटिंग जो है ये इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इस बात के ऊपर फिर लीडर ऑफ अपोजिशन ने जॉइंट अपोजिशन की एडवाइस थी, तमाम पार्टीज ने इत्तेफाक किया और फिर लीडर ऑफ अपोजिशन ने स्पीकर को लेटर लिखा कि हमारे से मुशावरत के बाद जो है ये अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती, आप ये मीटिंग नहीं बुला सकते। ये इस पूरी बात की हिस्ट्री है और इस तरह ये जो मामलात हैं ये चले हैं। तो अभी तक प्राइम मिनिस्टर की तरफ से हमें कोई इंडिकेशन नहीं है कि वो मुशावरत करना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं। बिल्कुल जब वो आएंगे, देखें हमारी क़यादत जो है वो बहुत बर्दादार क़यादत है। वो बुरे से बुरे वक्त में भी असेंबली में आते थे तो अपोजिशन से पहले हाथ मिलाते थे, बाद में अपनी तरफ आते थे। एग्जैक्टली नॉर्म्स है, पार्लियामेंट्री नॉर्म्स हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमान गिरामी का, और बहुत ज़रूरी है पीटीआई के लिए भी कि जो आइन की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कानून कहता है उसके मुताबिक अमल करे, क्योंकि अगर मुल्क को आगे चलाना है और डेमोक्रेसी को आगे लेके चलना है तो उसमें अपोजिशन और हुकूमत को मिलकर काम करना होगा कानून साजी के लिए, वरना किसी एक की भी कोई एक शख्स भी अड़ गया तो इसकी वजह से पार्लियामेंट का नुकसान होगा, पूरी कौम का नुकसान होगा। इसी नोट के साथ कंपल्सरी को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।